नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र में एक मरतबा फिर सुहेल आपको खुश आमदीद कहता है। आज हमारे साथ नए गेस्ट हैं ब्रदर शाहिद मान, और आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो माफ़ी के हवाले से है कि मसीहत में या मसीही तालीम के मुताबिक मुआफ़ी है क्या। इससे पेशतर कि हम इस सिलसिले को शुरू करें, मैं आपको एक वाक़े का जो भी हालिया इन दिनों में पेश आया, एक मासूम बहन के साथ, मिस नूर मुकद्दम के साथ, और उनका कत्ल हुआ, इस्लामाबाद में हुआ, और उसके बारे में इस हवाले से बहुत सी ख़बरें जो हैं, जो हमारे एंकर्स थे उन्होंने इस मसले को जल्द अज जल्द इंसाफ की कटहरे में लाने के लिए कोशिशें की, और हम जो हमारे सफ़ीर हैं उनके इस दर्द में उनके साथ शरीक है क्रिश्चियन कम्युनिटी। और इस हवाले से, क्योंकि मुआफ़ी का प्रोग्राम है, उस हवाले से हम ये देख रहे थे कि ये कत्ल एक छोटी सी बात से रुक सकता था अगर कातिल मकतूल को मुआफ़ कर देते। एक छोटी सी बात, मुआफ़ी क्यों ज़रूरी है, इसलिए ये प्रोग्राम रखा कि अगर दिल में से कदूरतें चली जाएं, नफ़रतें दूर हो जाएं, हम नफ़रतों के साथ ना सोएं, हम गुस्से के साथ ना सोएं, तो गुस्से के साथ जागेंगे भी नहीं। हम मंसूबा बंदी ना करें, हम बुराई के लिए मंसूबे ना बांधें, खुदा के साथ हमारा ताल्लुक़ अच्छा हो। और अंजील मुक़द्दस इस बारे में क्या कहती है। अगर कोई अंजील को पढ़े तो हो सकता है कि ये काम वो ना करे, कोई भी पढ़ सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई मसीही हो, कोई भी मशवरे के लिए खुदा यीशु मसीह के पास या हज़रत ईसा के पास आ सकते हैं। भाई शाहिद, वेलकम सच के सफ़र में। कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, आपकी सारी टीम का कि आपने इस चीज़ को मौसर जाना कि मुझे मौका दिया जाए ताकि मैं आपके साथ मिलकर मुआफ़ी के इस मौजू के ऊपर बोल सकूं और सीख सकूं, ताकि जो बुनियादी या जो मसीही तालीम बाइबल मुक़द्दस के अंदर मुआफ़ी के बारे में दर्ज है, उस तालीम को ना सिर्फ ख़ुद तक बल्कि अक़वाम आलम तक और ज़मीन की इंतहा तक लोगों को खुदा के कलाम की तालीम दे सके। सो मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ, आपकी सारी टीम का, कि आपने इस चीज़ को मुनासिब जाना और मुझे मदऊ किया। जैसा कि आपने प्रोग्राम के आगाज़ में ही ज़िक्र किया, एक ख़ातून जो हालिया कुछ दिन पहले जिनका कत्ल किया गया इस्लामाबाद के अंदर, नूर मुकद्दम जिनका नाम था, और किसी सफ़ीर की वो बेटी थी। सो देखा कर जाए तो जिस मुआशरे का हम हिस्सा हैं या जिस मुआशरे के अंदर हम पल रहे हैं, ये मुआशरा तकरीबन कहर और गज़ब से भर चुका है। और उसकी असल जो वजह है वो खुदा के कलाम से दूरी है, क्योंकि हम खुदा शनास नहीं हैं, हम खुदा की शनास नहीं करना चाहते, हम खुदा को जानना ही नहीं चाहते। सो जब तक कोई शख्स खुदा को नहीं जानेगा, वो किस तरह इस तजर्बे से गुजर सकेगा कि वो किसी को माफ़ कर सके। बहुत खूबसूरत बात है। और अगर हम इसकी मिसाल देखना चाहें तो बड़ी खूबसूरत मिसाल खुदा यीशु मसीह ने हमें अंजील मुबारक में दी, जो मत्ती रसूल की मार्फत खुदा यीशु मसीह की अंजील मुबारक लिखी गई, उसके 18वें बाब के अंदर, उसकी 21 और 22वें आयत के अंदर अगर हम इस हवाले की मैं तलावत करूं तो यहाँ पर खुदा का कलाम यूँ लिखा है कि उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ए खुदावंद, अगर मेरा भाई गुनाह करता है तो मैं कितनी दफ़ा उसे माफ़ करूं। यानी कि पतरस यहाँ पर खुदा यीशु मसीह से एक सवाल कर रहा है, और वो सवाल क्या कर रहा है कि खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करे या वो मेरा दिल दुखाए या कोई ऐसी मेरी दिल आज़ारी करे कि जिससे मुझे नुकसान हो, तो क्या मैं उसे कितनी दफ़ा माफ़ करूं? क्या 7 बार तक? यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? मैं तुझसे कहता हूँ 7 बार नहीं बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार तक। देखिए कितनी खूबसूरत तालीम खुदा यीशु मसीह ने दी पतरस रसूल को, कि जब उसने सवालन ये खुदा यीशु मसीह से सवाल किया कि अगर मेरा भाई गुनाह करे तो क्या मैं उसको 7 दफ़ा माफ़ करूँ? तो खुदा यीशु मसीह 7 नहीं बल्कि 70 दफ़ा तक। और अगर आगे इस हवाले की अगर हम तशरीह करें थोड़ा सा, अगर आगे हम इस हवाले को पढ़ें तो वहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत तमसील कही है। तमसील चूँकि अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लफ्ज़ी माने एक कहानी के, एक ऐसी कहानी जिसके अंदर कोई राज या कोई पैगाम पोशीदा हो, उसे तमसील कहते हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह ने एक तमसील दी एक शख्स की, एक बादशाह की, कि जिसका एक कर्जदार था, कि जिसने उसके 10,000 तोड़े कर्ज अदा करने थे।
اور جب بادشاہ نے حساب کتاب معلوم کیا اور اس نوکر کے اوپر 10,000 جو توڑے تھے اس کے اوپر قرض آئے، اسے اپنے دربار کے اندر طلب کیا اور اسے تقاضا کیا کہ تو کب میرے قرض کو ادا کرے گا؟ جی واپس کرنا۔ اور جب اس نوکر نے کہا کہ میرے پاس تو ادا کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے، بادشاہ غضب میں آ گیا۔ اس نے کیا کہا کہ جاؤ اس کے بیوی بچوں کو اور جو کچھ بھی اس کا مال اسباب ہے سب کچھ کیا کرو لے کر آ جاؤ، اور جب تک یہ قرض ادا نہ کرے اسے چھوڑنا مت۔ اب جب اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا غضب جو بھڑک چکا ہے، وہ بادشاہ کے قدموں میں آ گیا اور گر کر اس نے کیا کی، معافی مانگی۔ بادشاہ کو ترس آیا، اور جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ شخص تو بالکل بھی قرض ادا کرنے کے قابل ہی نہیں، میرے قدموں میں گر گیا ہے، تو بادشاہ نے کیا کیا کہ اس کے سارے قرض کو کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ اور اسی وقت حالانکہ ابھی بالکل ریسنٹ اس شخص کو معافی ملی اتنے بڑے قرض سے، اور جب وہ باہر نکلتا ہے تو اسی کا ایک ہم خدمت بھائی اسے ملتا ہے جس کے صرف اس نے 100 دینار ادا کرنے ہوتے ہیں۔ وہ پکڑتا ہے اور اسے زد و کوب کرتا ہے اور جبراً اسے کہتا ہے کہ میرا قرض مجھے واپسی کر۔ اب جب وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ادا کرنے کو کچھ نہیں ہے، وہ پکڑتا اس کو قید خانہ میں ڈال دیتا ہے۔ اور یہاں پر ہم بڑی خوبصورت مثال دیکھتے ہیں کہ جب باقی جو اس کے ہم خدمت لوگ ہوتے ہیں وہ جب اس سارے واقعوں کو دیکھتے ہیں اور وہ جا کر بادشاہ کو بتا دیتے ہیں، جب بادشاہ کو بتاتے ہیں تو بادشاہ کا جو غضب ہے دوبارہ بھڑک جاتا ہے۔ بادشاہ کیا کرتا ہے کہ اس شخص کو دوبارہ لیتا ہے اور اس کو قید میں زندان میں ڈال دیتا ہے اور حکم جاری کر دیتا ہے کہ اب جب تک یہ قرض ادا نہ کرے یہ اسی طرح کیا رہے گا، قید میں رہے گا۔ اور اگر ہم تھوڑی سی اگر ہم اس کی مثال دیکھیں، اس کو تھوڑا سا تھورلی اگر چلیں تو اسی متی 18 باب کے اندر بڑی خوبصورت اس کی تفصیل ہمیں ملتی ہے، اور اگر اس کی ہم 35ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر اس ساری تمثیل کا نچوڑ ہے، اور کیا لکھا ہے کہ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ پاسٹر شاہد میں یہاں پر روکوں گا اور پھر آگے بات کریں گے۔ میں ایک چھوٹی سی ریسرچ کر رہا تھا اس حوالے سے کہ جو نوکر ہے بادشاہ کا اس پر کتنا قرض تھا، تو جو میں کمپیریزن کر رہا تھا اس میں دیکھ رہا تھا تو اس پر جتنا قرض تھا وہ پورے صوبے کا خزانہ، اور جو اس نوکر کے اوپر جو اس دوسرے بندے نے اس نوکر کو دینا تھا وہ صرف 3 مہینے کی تنخواہ تھی۔ تو میں جب مس مقدم کے کیس کے حوالے سے سوچ رہا تھا کہ ان کے جن پر الزام ہے کہ انہوں نے قتل کیا، اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کے کوئی پرابلمس تھے اور وہ ان کو معاف نہیں کرنا چاہ رہے تھے، یہ تھوڑا سا مسئلہ تھا، غصہ تھا، انات تھا، رنجش تھی، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ انسان کبھی اکیلے میں بیٹھ کر صرف یہ سوچے کہ اگر وہ خدا کے سامنے حاضر ہو اور خدا اس کو اس کے پچھلے گناہوں کی وجہ سے سزا دینا چاہے، اس نے اپنی زندگی ٹھیک کر لی، اس نے ایمان لے آیا اور ٹھیک کر لی، لیکن خدا اس سے پچھلے گناہوں کا حساب لے لے تو کیا کرو؟ کوئی چانس نہیں ہوتا بچنے کا۔ ادھر بھی ایسا ہی ہے، اس کو معاف کیا جاتا ہے، بھیج دیا جاتا ہے نا، وہ ختم ہوگی، وہ چیز ختم ہوگی جو اس وقت ہو رہی تھی، لیکن وہ آگے جا کے پھر گناہ کرتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کے اوپر جو پچھلا گناہ ہے دوبارہ سے اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، بالکل، پھر اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بالکل سہیل صاحب، یہ بات آپ کی بالکل درست اور بالکل بجا ہے، اور اگر ہم خدا کے کلام کو مزید بہتر طریقے سے اگر ہم جانیں یا اس کی ہم اسٹڈی کریں تو خدا ان کا بندہ بزرگ داؤد نے بھی بڑی خوبصورت بات زبور 103 کے اندر اور اس کی 10ویں آیت کے اندر کہتا ہے، وہ کہتا ہے اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم کو بدلہ نہیں دیا۔ دیکھیے کتنی خوبصورت بات خدا کا بندہ بزرگ داؤد بھی فرماتا ہے زبور 103 کے اندر، وہ کہتا ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہمیں بدلہ نہیں دیا اور ہماری بدکاریوں کے موافق ہم کو بدلہ نہیں دیا۔ یعنی کہ کتنی خوبصورت بات کہتا ہے کہ گو کے انسان ہونے کے ناطے ہم بعض اوقات ایسے گناہ، ایسی غلطیاں اور بارہا ہم ان کو کیا کرتے ہیں، رپیٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی خدا کا کلام کے اندر خوبصورتی دیکھیں کیسی ہے۔ خدا نے کتنی اپنی ایک شفقت کو اس نے جاری کیا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے گو کہ ہم ایک گناہ کو، ایک غلطی کو رپیٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ کس طرح ایک شفیق باپ کی طرح کیا کرتا ہے، ہمیں گلے لگاتا ہے۔ موجودہ دور میں، دور حاضر میں اسی ایک چیز کی کیا ہے، کمی ہے، جو کمی ہمیں خود میں، معاشرے میں اور لوگوں کے اندر نظر آتی ہے کہ کس طرح معافی کا جو عنصر ہے وہ گاہے بگاہے یا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر عدم برداشت کی جو وہ کمی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک خلا ہے اور اس کو بڑھایا جا رہا ہے، اسٹریچ کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں لوگوں کو سنتا ہوئے کہتے ہیں کہ
ہماری تعلیم یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ہمارے ایک گال کے ایک طرف تھپڑ ماریں گے، مطلب ہمارے چہرے پر گال کے ایک طرف تھپڑ ماریں گے تو ہم دوسرا بھی آپ کی طرف پھیر دیں گے. یہ اپلیکیبل نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں، میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی کہ اگر آپ معافی کو لے آتے، ایک چھوٹا سا کام ہے اور یہ مفت میں ہوتی ہے، مطلب آپ کو معاف کرنے کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے، کوئی کچھ چارج نہیں کرنا پڑتا، اور اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے. اس کی قیمت کچھ نہیں، لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے، اور ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہ رہے. یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارا. اور ہمارا، جیسے آپ نے شروع میں ایک بات کی اپنے معاشرے کی، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر دو چیزوں سے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ ایک اچھا معاشرہ ایک باغ کی طرح ہوتا ہے نا، سب چیزیں آرڈر میں ہوتی ہیں اور وہاں جنگلی جانور نہیں ہوتے. لیکن ایک معاشرہ اگر آپ جنگل کی طرح بنا دیں تو پھر وہاں پر جانور ہی رہ سکتے ہیں، انسان نہیں. بالکل. آپ اس پہ لاء بھی اپلیکیبل نہیں کر سکتے، وہاں جنگل کا قانون ہوگا. تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ اپنے معاشرے کو کیسا بنانا چاہتے ہیں، لاجیکل. اس میں بائبل کی یا انجیل مقدس کی جو تعلیم کی بات کر رہے ہیں، وہ وقت کی ضرورت ہے. کہ احمد غامدی صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ ہمیں پڑھنی چاہیے پاک کتابیں. ایمان رکھتے ہیں کہ پاک کتابیں ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ بدل گئی ہیں. اب بدلی ہوئی کتابوں میں سے مسیحوں میں سے کتنے اچھے اچھے لوگ اٹھے ہیں. آپ دیکھیں ڈاکٹر روتھ فاک، کون نہیں جانتا. بالکل. ہاں، اس طرح دوسرے نام ہیں، مدر ٹریسا ہیں. بہت اس طرح کے آپ کو بے شمار لوگ مل جائیں گے. اور ہمارے جو دوسرے بہن بھائی ہیں ان میں بھی بہت اچھے لوگ رہے ہیں، جیسے آپ عبدالستار ایدھی جیسے ہے نا. تو میں یہ اسٹڈی کر رہا تھا کہ خدا کس طرح کام کرتا ہے، کیونکہ ہمارا ٹرینیٹیرین بلیف ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پاک روح کے زمانے میں رہ رہے ہیں، اور وہ بلا تفریق جو ہے، جو خدا کی جو بلیسنگز ہیں، جو الہی بلیسنگز ہیں، سب میں بانٹ رہے ہیں. رحم، محبت، برداشت، یہ ایک باپ ہونے کے ناطے جو خدا کا تصور ہمارے ہاں سب کو میسر ہے. اگر ہم اس گفٹ کو سنبھالیں، اس گفٹ کے بارے میں جو تعلیمات جہاں پر میسر ہیں وہاں پر ہم لوگوں کو پہنچائیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم معافی کے پیغام کو دیں تو اس سے یہ تو نہیں کہ ہم یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ مسیح کی آپ عدالت نہ کریں. جو قصور ہوا ہے وہ اس کی عدالت تو ہونی چاہیے. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جب کراس کے اوپر، صلیب کے اوپر جناب مسیح نے ایک شخص کو فردوس میں لے جانے کا وعدہ کیا تو اس کو صلیب سے نہیں اتارا. اس نے جو قصور کیے تھے اس کی سزا پنش ملی تھی. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم یہ بات نہیں کر رہے ہیں جو قانون کے تقاضے ہیں، کیونکہ انجیل مقدس میں حضرت پولس رسول اور حضرت پطرس دونوں نے یہ بات کہی، اور ایون کرائسٹ نے جو اعلیٰ احکام تھے ان کے ماتحت رہے. تو ہم جو اعلیٰ احکام ہے خدا کی مرضی سے آتے ہیں، جو قوانین بنتے ہیں وہ خدا کی مرضی سے بنتے ہیں، تاکہ دنیا میں خدا کا قانون جو ہے وہ جاری رہے، انصاف، عدل، یہ چیزیں رہیں، سوسائٹی پروان چڑھے، تاکہ خدا کو موقع ملے کہ وہ اپنی بادشاہت کے لیے کام کرے. دوسرے سوال کی طرف یا مزید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں آپ. چلیں ٹھیک ہے. میں جیسے بھی ہم نے تھوڑی سی آلریڈی بات کی، آپ نے مجھے بتایا تھا کہ بائبل مقدس میں جو معافی کے بارے میں تعلیم ہے اس کے حوالے سے آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے، اور پیدائش اور لوکا کے حوالے سے کچھ تھا آپ جو. اچھا، جس طرح بردر سہیل آپ نے بات کی کہ خدا کا کلام کہ کس طرح معافی کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے، تو اس کی بڑی خوبصورت مثال ہمیں حضرت یوسف کی ملتی ہے. اور میرا نہیں خیال کہ اتنی خوبصورت وہ شخصیت خدا کے کلام میں اور وہ گزری ہیں، اور تقریباً تمام دنیا ان کی شخصیت سے بخوبی واقف ہے. اور جتنی بھی خاص کر جو مسیحی قوم ہے وہ حضرت یوسف کے اس کردار سے بہت زیادہ اثر انداز ہیں. اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کلیسیاؤں کے اندر ان کے اس کردار کی کیا دی جاتی ہے، مثال دی جاتی ہے، تعلیم دی جاتی ہے. اگر ہم معافی کے بارے میں دیکھیں تو اگر ہم پیدائش 39 باب میں دیکھیں کہ جب کس طرح ان کے جو بھائی تھے، حضرت یوسف کے جو بھائی تھے، ان کو کس طرح ایک مصری جو حاکم تھا 44، ان کے وہاں غلاموں کے ہاتھ ان کو کیا کر دیا، بیچ دیا گیا. ہم بہت زیادہ اس کو ایلیبریٹ نہیں کریں گے، اس کو اسٹریچ نہیں کریں گے اس بات کو. اس سارے واقعے سے بخوبی تقریباً تمام لوگ اچھے طریقے سے اس واقعے سے واقف ہیں اور جانتے ہیں. اہل کتاب سارے واقف ہیں، تقریباً تمام لوگ جانتے ہیں اچھے طریقے کو. اگر ہم تھوڑا سا اس کو اگر ہم آگے چل کے دیکھیں کہ جب مصر کے اندر کال پڑ گیا اور کہیں پر اناج نہیں تھا، اور چونکہ خدا نے اپنے بندے یوسف کو جو ہے وہ کافی برکت دے رکھی تھی، اور اس نے اس برکت کے وسیلہ سے کیا کیا تھا کہ جتنے بھی کھتے تھے بڑے بڑے جو سب گودام کہلاتے تھے ان کو اس نے بھر لیا. اور جب انہیں پتہ چلا کہ یہ کوئی ایسا حاکم ہے
کہ جس کے پاس اناج ہے تو اس کے بھائی جو ہے وہ اپنے بوروں کے اندر کیا لے کر آئے, نقدی یا روپیہ پیسہ لے کر آئے کہ کسی طریقے سے اناج جو ہے وہاں سے ہم مول لے کر آئے. سو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ جب یوسف کو پتہ چلتا کہ یہ میرے بھائی ہیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایک طرح کا ایک جسے کہہ لے کہ ایک سازش یا ایک ڈرامہ رچاتا ہے کہ کس طرح جو اس کا ایک چاندی کا پیالہ ہوتا ہے جس کے اندر وہ پانی پیتا ہے وہ اس اناج کے ان کے بوروں کے اندر رکھ دیتا ہے, جو سب سے چھوٹا بھائی ہوتا ہے بنیامین اس کے بورے میں. سو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنے نوکروں کو ان کے پیچھے بھیجتا ہے اور جا کر ان کو لے کر آتا ہے, کہتے ہیں کہ ہمارے جو مالک ہے ان کا جو پیالہ ہے وہ آپ کے اناج کے بوروں کے اندر ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ ان کی آ کر تلاشی لیتے ہیں تو ان بوروں میں سے ایک بورے کے اندر سے وہ چاندی کا جو پیالہ ہے وہ نکل آتا ہے. سو وہ ان کو ساری کی جو ایک کہانی ہوتی ہے, جس طرح اس نے سازش رچی ہوتی ہے, اس کے مطابق کیا کرتا ہے کہ ان سب کو کیا کرتا ہے وہاں پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ جس کے بورے میں سے نکلے گا وہ میرے پاس. اب چونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے خود رکھوایا, اس کو پتا ہوتا ہے کہ بنیامین جو سب سے چھوٹا ہے اور باپ اس سے بہت پیار کرتا ہے. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کافی ان کو جب وہ پریشرائز کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہے اور باپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. اور جب وہ چیز کو جان لیتا ہے کہ واقعی اب میرا باپ کیا ہے, زندہ ہے, اور ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ وہ اپنے محل میں آتا ہے اور اپنے بھائیوں کے سامنے زار زار روتا ہے اور رونے کے بعد کیا کرتا ہے باری باری اپنے بھائیوں کو کیا کرتا ہے گلے لگاتا ہے اور چومتا ہے. یہاں پر معافی کی ایک بہت ہی خوبصورت اور اعلیٰ مثال ملتی ہے کہ جن بھائیوں نے اپنے اس بھائی کے ساتھ اتنے ظلم و جبر کیے, اسے کسی حاکم کہاں بھیج دیا, اس نے غلامی کی راتیں کاٹی, غلامی کاٹی, کس طرح اس نے تنگ دستی کاٹی, جبکہ وہ بھی باپ کا لاڈلا تھا. لیکن دیکھتے ہیں یہاں پر ایک خوبصورت مثال ہمیں ملتی کہ اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود بھی آپ اس کی محبت دیکھیں, خدا کی جو محبت اس کے دل میں تھی. اور وہ کیا فرماتا ہے 45 باب اس کی 7ویں آیت کے اندر, اور خدا نے مجھ کو تمہارے آگے بھیجا تاکہ تمہارا بقیہ زمین پر سلامت رکھے اور تم کو بڑی رہائی کے وسیلہ سے زندہ رکھے. اچھا پاس صاحب آپ بات جاری رکھیے گا, میں ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہ رہا ہوں پہلے کانٹیکسٹ کی, اس میں جو آپ نے بات کی معاشرے کے حوالے سے. تو ہمارے مسیحوں میں ہو جاتے ہیں قصور, ہو جاتے ہیں گناہ, ہو جاتے ہیں, ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم فرشتے ہو جاتے ہیں, لیکن ہمارے سنڈے سکولز میں آپ خود بھی پاسٹر ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ یہ سٹوریز, یہ معافی کی تعلیم ہمارے لوگوں کو بچپن سے پڑھائی جاتی ہے. بالکل, مطلب بیج کی صورت میں بو دیا جاتا ہے اور بڑے ہوتے ہوتے وہ تناور درخت بن جاتا ہے. اس لیے فروٹ میں ہمارے یہ اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آتی کمیونٹی کے اندر. تو ایک صلاح ہے, ایک مشورہ ہے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کہ اگر پاسبل ہو سکے تو اس کتاب کو ضرور پڑھیں, نبیوں کے ان واقعات کو ضرور پڑھیں, اور ہماری جو مسیحیوں کی انٹرپریٹیشنز ہیں اس کو ضرور پڑھیں تاکہ ہماری کمیونٹی بہتر ہو سکتے اور ہم بحیثیت ایک قوم پاکستانی اپنے معاشرے میں سے ایسی برائیوں کو اپنی آنکھوں سے جاتا ہوا دیکھیں, دور ہوتے ہوئے دیکھیں, تاکہ ہماری جو بہو بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, مائیں ہیں یا بھائی ہیں, ان کے ساتھ ایسا نہ ہو جو نور مقدم کے ساتھ ہوا. پلیز جاری رکھیے. تو بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ جو چیزیں مطلب ہماری یہ سمجھے ہماری پرائمری ایجوکیشنز ہیں جو سنڈے اسکولز کے اندر دی جاتی ہیں فرام دا ڈے فرسٹ بچوں کو, کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو سنڈے اسکول کے اندر اس طرح کی جو واقعات ہیں بائبل مقدس کے وہ بچوں کو سنائے جاتے ہیں تاکہ بچے صرف اس زندگی تک نہیں بلکہ رہتی زندگی تک اور آنے والی اپنی جنریشن کے اندر بھی کیا کرے, ٹرانسفر کریں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی تعلیم ہے معافی کی اور برداشت کی, اس کی ایک سمبل, ایک مثال ہم مسیحی پوری دنیا کے اندر موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس وقت جو دور چل رہا ہے پچھلے 1.5-2 سال کے اندر, کہ کس طرح مسیحی قوم کو مختلف طریقوں سے نہ صرف کراچی سے لے کے اور KPK تک مختلف واقعات دیکھ سکتے کہ کیسی کیسی جگہوں پر جو کرسچنز ہیں ان کو کس طرح پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے, ان کو کس طرح پریشرائز کیا جا رہا ہے اور کس طرح کے ظلم و جبر کیے جا رہے ہیں. لیکن اس کے برعکس ہے کہ کتنا خوبصورت امپیکٹ آپ کو ملتا ہے کہ چرچز میں سے آپ کو ہمیشہ برکت کی دعا ملے گی. کیا بات. مجھے یاد ہے میرے ایک بہت اچھے ایک دوست تھے, میرے مسلم دوست, وہ اس وقت ابھی شاید پاکستان میں نہیں, پاکستان سے باہر ہیں, اور وہ اچھے تعلیم یافتہ تھے. تو وہ اکثر جب بھی مجھے ملتے تھے تو میں نے گاڈ بلیس یو کہتا تھا. سو ایک دن گزرے تو انہوں نے مجھے زور سے گلے لگا لیا, تو کہتے ہیں بردر مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے. تو میں نے کہا جی کہیے, ضرور, میں آپ کی بات ضرور سنوں گا.
کہہ رہے میں آپ کو اپنے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے طریقے سے میں آپ کو اتنا لمبا السلام علیکم کہتا ہوں، لیکن کہتا اس کے برعکس جب آپ مجھے گاڈ بلیس یو کہتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ میرے اندر ایک انرجی بوسٹ اپ ہو جاتی ہے اور میں اتنا خود کو انرجیٹک فیل کرتا ہوں اور میں برکت فیل کرتا ہوں، کیونکہ میں خود تعلیم یافتہ ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر برکت ہو. تو انہوں نے بڑے اس چیز کو بڑے کھلے انداز میں کہا، اس نے کہا کہ ہم لوگ کیوں نہیں کہتے یہ بات. تو مجھے ہنسی بھی آئی. تو خیر انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ایک پرمیشن چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ خدا کے خادم ہیں تو میں آپ سے میں نے کہا بالکل آپ پوچھیں. کہہ رہا کہ کیا میں بھی گاڈ بلیس یو کہہ سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہوگی. میں نے کہا دیکھیے جب کوئی شخص کسی کو مبارک کہتا ہے تو سب سے پہلے وہ خود مبارک ہوتا ہے. جب آپ مبارک ہوں گے، جب آپ بابرکت ہوں گے اور جب آپ کسی کو برکت دیں گے تو آٹومیٹکلی آپ اور آپ کا گھرانہ کیا ہے، برکت پائے گا. اور اس کی خوبصورت مثال ہمیں ملتی ہے زبور نویس کیا فرماتا ہے، زبور 32 اس کی پہلی آیت کے اندر. اور وہ کیا فرماتا ہے داؤد نبی، مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا. دیکھیں خدا کا کلام ایسے شخص کو کیا کہتا ہے، مبارک کہہ رہا ہے. سو مجھے بڑا اچھا لگا اسی آپ کی بات کو کہ دیکھیں وہ جو بیسک تعلیم ہم نے لی تھی کہ اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی سٹوریز سنڈے اسکول سے ہم نے معافی کے بارے میں اور محبت کے بارے میں اور ان سارے، جب وہ ہم کیونکہ ہماری مسیحیوں کی لائف کے اندر وہ چیزیں اپلیکیبل ہوتی ہیں، ہم ان چیزوں کو عمل میں لے کر آتے ہیں. صرف اسے کتابوں کی حد تک یا سننے کی حد تک نہیں رہتے. یہ خدا کا فضل ہے ہماری قوم کے اوپر کہ مسیحی چاہے پاکستان کا ہو، افریقہ کا ہو، وسط ایشیا کا ہو، مڈل ایسٹ کا ہو، امریکہ کا ہو، کہیں کا بھی ہو، یہ چیزیں اس شخص کی زندگی کے اندر اپلیکیبل ہوں گی اور بچپن سے ہوں گی. ویری نائس. اور بچپن سے ہوں گی اور وہ ڈے بائی ڈے جیسے جیسے وہ اس کی ایج گرو کرے گی یہ چیزیں اس کے اندر گرو کرتی جائیں گی. سو مجھے بڑا اچھا لگا اور آج بھی جب کبھی مجھے ملتے ہیں وہ بھائی تو مجھے ہنس کے کہتے ہیں کہ گاڈ بلیس یو. تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ اگر جو خدا نے برکت ہمیں دی ہے اس برکت کے وسیلے دیکھیے کہ مطلب وہ برکت ان تک پہنچی. سو اگر یہ معافی کا یہ جو پیغام ہے، جو خدا کا کلام ہے، جس طریقے سے خدا کہتا ہے، اگر یہ دنیا کی قوم اور جتنی قومیں بستی ہیں اگر یہ اس معافی کے پیغام کو اپنے اندر رکھ لیں تو میرے خیال میں 80 to 70% جو دنیا کے مسائل ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. میں یہ دیکھ رہا تھا بھی، میں آپ سے ملنے سے پہلے، پروگرام شروع ہونے سے پہلے، میری عادت ہے کہ میں کوئی چائے پی رہا ہوں یا کھانا کھا رہا ہوں تو میں ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہوں. یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب کوئی کال وال نہیں آتی تو آپ دوسرے کام بھی کر سکتے ہیں، ایک وقت میں 2 کام کر سکتے ہیں ایٹ لیسٹ. تو میں ایک بات پڑھ رہا تھا، ایک اسکالر کو پڑھ رہا تھا اور انہوں نے وہ بات کر رہے تھے کہ مسیحت میں معافی ایسے ہے جیسے کسی مردے کو دفنا دینا. بالکل ایگزیکٹلی، بہت خوبصورت. مطلب آپ ذکر ہی نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں اس چیز کو. بھول جانا. آپ جاری کچھ کہنے لگے. ہاں، کیونکہ میں آپ سے یہ عرض کرنے لگا کہ معافی کا مطلب یہ کہ درگزر کرنا، کنارہ کشی اختیار کرنا. یعنی کہ دیکھیں جب ایک چیز سے ہم درگزر ہی ہم نے کر دیا تو پھر واپسی اسے پلٹ کر اس کو کیا رپیٹ کرنا. اصل معافی ہی یہ ہے کہ معافی کا اصل میننگ یہ ہے کہ درگزر کر دینا، یعنی کہ کنارہ کشی اختیار کر دینا. اگر ہم دوبارہ انہی باتوں کو، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ ہم معاف تو کر دیتے ہیں لیکن ساتھ میں اسے کہہ بھی دیتے کہ اس دفعہ تو معاف کر رہا ہوں لیکن اگلی دفعہ ذرا دھیان رکھیں. سو میرے خیال میں کہ یہ معافی انکمپلیٹ معافی ہے، یہ مسیحی معافی نہیں ہے، یہ انکمپلیٹ معافی ہے. کمپلیٹ معافی یہ ہے کہ ایک دفعہ جب آپ نے کہہ دیا کہ معاف کر دیا مطلب کر دیا. اچھا، میں دوسرے اسکالر کو بھی ایک اور کو پڑھ رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب مسیحت میں معافی کی بات آتی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ پوری مسیحت معافی پہ کھڑی ہے، خدا کی انسانوں کے لیے معافی. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ مسیحت آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ جب آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو اس کو چھوڑ نہیں دیتے کہ وہ قصور کرتا رہے کسی اور کے ساتھ، بلکہ آپ اس کی ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں. بالکل. اور اس کی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، اس کی بھلائی کے بارے میں ریہیبلیٹیشن اس کی کرتے ہیں. یہ فلسفہ ہمیں ہمارے جو مالک ہیں جناب مسیح ان سے ہمیں ملا ہے. پاک روح نے اس کو حفاظت سے رکھا ہے، رسولوں کے ذریعے سے ہمارے پاس پہنچا ہے اور ہم چرچ اس کی حفاظت کرتے ہیں. اس فلسفے کی اپنے بچوں کو بچپن سے سکھاتے ہیں. بالکل. اور بڑے ہو کر اس کا امپیکٹ نظر آتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ معاف کرنا اتنا آسان نہیں، دنیا ایسے نہیں چلتی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس میں بیلنس رکھنا ہوگا. دنیا کو اس کی ضرورت ہے. اپنی جو آپ کا فلسفہ ہے اس کی اپلیکیشن اپلائی کر کے دیکھیں کہ آپ کتنی مرتبہ معافی کے طلبگار ہوتے ہیں.
بالکل. آپ قرضہ لیتے ہیں ملکوں سے, بڑے بڑے بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں, حالات کی وجہ سے جب آپ قرضہ دینے کے قابل نہیں ہوتے, آپ کو پتہ ہے سینکشنز لگ جائیں گی, ہم لوگوں کی تنخواہیں دینے کے قابل نہیں ہوں گے, تو آپ معافی کے طلبگار ہوتے ہیں, درخواست کرتے ہیں کہ اس مرتبہ ہمیں آپ معاف کر دیجئے, اگلی دفعہ ہم کر. تو آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنا گال پیش کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح چلتی ہے دنیا. اور جو لاجیکل انڈرسٹینڈنگ ہے چیزوں کی, وہ یہی ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹے کو سرو کرتا ہے. اور قوت کا مظاہرہ تب ہوتا ہے جب آپ باقوت ہوں, بھرپور قوت ہو آپ کے پاس, اور پھر آپ معاف کریں. اگر آپ کمزور ہیں تو پھر تو معافی نہیں ہوتی, پھر آپ برداشت کرتے ہیں. اصل میں معافی کا ایک تصور کچھ اس طرح بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کو معاف کر دینا بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بہت طاقتور شخص جس کے پاس روپیہ پیسہ بھی ہے اور اس کے پاس ہتھیار بھی ہے, اس کے پاس افراد بھی ہے, یعنی کہ ہر ایک چیز سے وہ شخص لیس ہے, لیکن اس کے باوجود بھی, سارا ساز و سامان ہونے کے باوجود بھی وہ اگلے شخص سے کنارہ کر جائے. میرے خیال میں معافی کا یہ بہترین ایک تصویر نظر آتی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ کمزور شخص آپ کا نقصان کر کے آ رہا, اور آپ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ اسے معاف کر رہے ہیں. تو یہ میرے خیال ایک معافی کی بڑی خوبصورت جو ہے مثال ہے. تو اگر ہم اس کی بہت سب تفصیل میں چلے تو میرے خیال یہ اس پوری کی پوری تمثیل کو ایلیبریٹ کرنے کے لیے کافی زیادہ وقت ہمیں درکار ہوگا. سو یہاں پر معافی کی خوبصورت تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ کس طرح خدا نے اس عورت کے گناہوں کو معاف کیا. ٹھیک ہے ناظرین, وقت ہو چلا, ہمیں اشارہ آ گیا, اور اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. معافی کے اوپر بھائی شاہد کے ساتھ ایک اور قسط کریں گے جس میں ہم معافی پر اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے, ایک چھوٹی سی بات کے ساتھ کہ معافی آپ کو طاقتور بناتی ہے, کمزور نہیں, کمزوری کی علامت نہیں, کیونکہ آپ طاقتور ہوں گے تو معاف کر سکتے ہیں. چھوٹی سی بات کے ساتھ اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.